अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त ईरान, इसराइल और अमेरिकन जंग जो है वो अरूज पर है। कल इसराइल ने ईरान की गैस फाउंडेशन पे हमला किया था और मैंने कल ही कहा था कि ईरान इनको छोड़ेगा नहीं। ईरान ने कतर, सऊदीया, यूएई और इसराइल, इन तमाम ममालिकों को उसका बदला लिए हों, इन तमाम ममालिक से। और कतर के अंदर जो गैस तनसीबात पे हमला हुआ है वो ये समझे कि एक बहुत बड़ा हमला है। इससे कतर का नुकसान तो है ही है, ये पूरी दुनिया का नुकसान होगा इस वक्त, क्योंकि यहाँ से पूरी दुनिया में गैस जाती थी, एलपीजी सिलेंडर जाते थे। अब उस माया गैस जो जाती थी उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसराइल के अंदर तबाही फैल गई है, सऊदीया के अंदर तबाही फैली है, यूएई में तबाही फैली है। जब इन लोगों को पता है कि यार अगर ये अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर वार करेंगे तो ईरान जो है वो पलट वार करेगा। मैं कतर से पूछता हूँ, यूएई से पूछता हूँ, सऊदीया से पूछता हूँ कि जिस चौधरी को तुम अपनी रखवाली के लिए लाए थे, आज तुम्हारी अहम तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, क्या वो उनको रोक पाता है? ना रोक पाया है, ना रोक पाएगा और ना ही हरगिज़ रोकेगा। उसको तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तुम जाओ भाड़ में उसकी तरफ से। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ अड्डे बना के बैठा हुआ था, उसका कई और ममालिकों पे हमला करने के मकसद थे जो वो ना पूरे हुए हैं और ना इंशाअल्लाह क़यामत तक पूरे होने हैं। क्योंकि इसराइल, अमेरिका और इनके साथ इनका लफंगा इंडिया, इन सब के बहुत बड़े बड़े प्लान हैं, मगर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, और वो कभी पूरे नहीं होंगे और किसी हालत में पूरे नहीं होंगे। अमेरिका का अब ये हाल है कि यार मेरी इज्जत भी बच जाए और किसी तरीके से मेरी सुलह हो जाए, मगर ईरान इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर रहा है। ईरान ने वाज़ेह तौर अल्फाज में कह दिया कि हम किसी हालत में इस तरह जंग बंदी नहीं करेंगे। अगर जंग बंदी करनी है तो जितना हमारा पैसा लगा है इतना हमें पैसा देना होगा, और हमारी किसी भी तनसीबात पे हमला नहीं करोगे, और दूसरे नंबर पे आइंदा के बाद आप कभी भी ईरान पे हमला नहीं करेंगे, और फिर तीसरे नंबर पे जोरी हथियारों के मामले में आप नहीं बोलेंगे, फिर ईरान वो भी बनाएगा। और आखिर में दोस्तों होना यही है कि अमेरिका ने ये ईरान की तीनों शर्तें मान लेनी है, और ईरान से अपील है कि ईरान अपनी इसी तरह कंटिन्यूस जंग को जारी रखे, और वो दिन इंशाअल्लाह दूर नहीं है जब अमेरिका इस ईरान के पांव में आके गिरेगा और कहेगा कि जैसा आप कहते हो वैसे ही होगा। और इसराइल, इंशाअल्लाह यही हाल रहा तो इसराइल लोग ढूंढेंगे कि यहाँ इसराइल होता था। दुनिया के अंदर इन दो ममालिकों ने जुल्म की इंतहा की है। इन दोनों ममालिकों के अपने लोग इत्तेजाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपने झूठी बेबुनियाद जंग जो है वहाँ मुसल्लत की है, ईरान के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी और आप लोगों ने उसको बिल्कुल नाजायज़ जवाब बना के उस पर जंग की है। इन्होंने जंग ये की इसलिए की थी, इनको ये था कि यार ईरान क्या चीज़ है, ईरान को हम दो मुल्क यूँ कर देंगे वूँ कर देंगे। लेकिन जब इन्होंने उससे हाथ मिलाया है और जब उसका हथौड़ा पड़ा इनको, तो इन दोनों की अकल टिकाने आ गई। और एक को तो ऐसा हथौड़ा लगे कि वो कहीं बाथरूम में छुप के बैठा हुआ है, वो बाहर ही नहीं आता।
اور تھوڑے دن ہیں یہ ٹرمپ صاحب کا بھی یہی حال ہوگا کہ یہ امریکہ سے کسی اور ملک جائیں گے نہیں. اور امریکہ بہت ہی شاطر ہے. امریکہ کو پتہ ہے کہ ایران اب ہماری تنصیبات پہ حملہ کرے گا، تو اب بکواس کر رہا ہے کہ جی وہ ہمیں تو اسرائیل نے جو ہے اعتماد میں لیے ہی نہیں. ارے اسرائیل کی کیا جرت ہے کہ آپ کو بغیر بتائے کو کام کر جائے؟ وہ آپ کی نجائز اولاد ہے، وہ کیسے آپ کو بغیر بتائے کو کام کر سکتے ہیں؟ افسوس تو ہمیں ان پہ کوئی افسوس نہیں. ان لوگوں پہ تو یہی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلیں گے، اور انشاءاللہ ایران اس زہر کو ان کے دوبارہ اندر ڈالے گا، اور یہ اپنے اسی زہر کی موت مریں گے. اور جس دن امریکہ نے زمینی فوج ایران میں داخل کرنے کی کوشش کی تو پوری دنیا سن لے گی آج اتنے 100 امریکی مر گیا، آج اتنے 1000 امریکی مر گیا. یہ دیکھنا اگر یہاں داخل ہوئی تو ایسے مریں گے جیسے کتے مرتے ہیں. اور اسرائیل، اس کا تو ابھی کچھ بھی حشر نہیں ہوا، اس سے بدتر حشر ہوگا. کوئی ایک شہر بتا دو اسرائیل کا جو ایرانی میزائلوں کے کنٹرول میں نہ ہو، جہاں ایرانی میزائل نہ پہنچ سکتا ہو. کوئی ایک ایسا شہر بتا دو. پورے اسرائیل کے اوپر اس ٹائم ایران کے ڈرونوں کا راج ہے اور ایران کے میزائلوں کا راج ہے. بے بس لاچار ہو کے بیٹھ گئے. اب ان گھٹیا لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ جنگ ہوتی کیا چیز ہے. پہلے نہتے لوگوں سے جنگ لڑ کے یہ کہہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت بڑے کوئی 30 مار خان بن گئے. اب پتہ چلا ہے نا کہ جنگ ہوتی کیا ہے. اب امریکہ صاحب کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ جنگ اصل ہے کیا. جو تم دنیا سے فراڈ کرتے رہے ہو اب وہ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ نے پوری دنیا کو دھوکہ دیا، پوری دنیا کو فراڈ کیا. اور پاکستان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ یہ امریکہ ایسا گھٹیا ہے، اس کا صدر ایسا چول انسان ہے کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی پنگا لینے کی کوشش کر سکتا ہے. اس کو منہ کی پڑے گی جس دن پنگا لے گا، لیکن پھر بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ پنگا کر سکتا ہے. اور اگر پنگا کرے گا تو یہ یاد رکھنا پھر امریکیوں کی ہر سائڈ سے آپ کو لاشیں ملیں گی. پھر امریکہ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا غلطی کر بیٹھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران ان سے سنبھلے گا نہیں. ایران اس ٹائم ان سے بڑی پاور ہے. یہ ایران کے آگے دونوں سپر پاوریں بے بس، مجبور، لاچار ہیں. اور دنیا کا دیکھ لو، کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کی امریکی صدر نے منت نہ کی ہو کہ ہمارا ساتھ دو، لیکن سب نے کہا کہ ہم تمہارا سماجی گنڈے ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ تم سماجی گنڈے ہو اور تم بے بنیاد بے گناہ لوگوں کو قتل کرواتے ہو. تم ایک قاتل ہو اور قاتل کا ہم ساتھ نہیں دیں گے. ان تمام ملکوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن ملکوں نے اس گھٹیا انسان کا ساتھ نہیں دیا. اور ایران کے لیے ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایران کو اسی طرح فتح نصیب دے. اور دنیا کہتی ہے نا کہ ایران سے وہ حیران ہے، پریشان ہے، وہ ایسے کیسے کر رہا ہے. یہ ہوتی ہے میرے رب کی مدد. آج دنیا کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایران کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اپنی بہت ساری ویڈیو میں کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، جس انسان کے ساتھ یا جس ملک کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کو دنیا کی کوئی سپر پاور ہرا نہیں سکتی. وہاں سپر پاور ٹکڑے تو ہو سکتی ہے مگر اس ملک کو ہرا نہیں سکتی جس ملک والوں کے ساتھ اللہ پاک کھڑا ہو، جن کو اللہ پاک کی مدد ہو. اس وقت ایران کو
اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ جل جلالہ کی مدد حاصل ہے، کیونکہ جب کریم اللہ کی مدد ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج عرب ممالکوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کے عرب ممالک خود ذمہ دار ہیں۔ ان کا کوئی ایران یا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے، عرب ممالک اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ذمہ دار ہے کہ تم لوگ اپنے ہی ملک کے اندر بٹھا کے اس غیر مسلم کو اپنے اس مسلمان ملک پہ حملے کرواتے ہو۔ آپ لوگوں کو اس وقت شرم نہیں آئی کہ جس وقت ایران کے سکولوں پہ بچیاں، بے گناہ بچیاں مار رہے تھے، وہ اسپتالوں کے اوپر انہوں نے بم گرائے ہیں، عام بلڈنگوں کے اوپر انہوں نے بم گرائے ہیں، اور کئی اور سکول انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں۔ 120 سکول ٹارگٹ کیا انہوں نے۔ تم صرف اس بات کے مسلمان ملک کو یہ کہنے کے لیے کہ اگر دوسرا مسلمان ملک اپنے دفاع کے لیے کوئی کام کرے تو ہماری خود مختاری پہ حملے۔ اگر تم اتنے خود مختار ہوتے تو آج امریکہ کو کہتے کہ گو، مگر تم خود مختار تھوڑی ہو۔ اللہ ہی ہے آپ لوگوں کو ہدایت دے، لیکن آئے گی نہیں آپ کو ہدایت۔ اور باقی دوستو، ایران اس وقت جو ہے بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے اور بہت مضبوط پوزیشن میں ہے، اور اس کا دشمن جو ہے اس کے پاس انٹرسیپٹر میزائلوں کی بہت زیادہ کمی ہے، اور ایران کے پاس الحمدللہ کسی میزائل کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ ایران کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، وہ مزید اور میزائل بنا رہی ہیں اور وہ بناتی رہیں گی۔ امریکہ کسی اور سے مانگے گا، اسرائیل کسی اور سے مانگے گا، مگر ایران کسی سے نہیں مانگے گا۔ ایران اپنے تمام میزائل خود تیار کر رہا ہے، تمام ڈرون خود تیار کر رہا ہے۔ یہ ایران کے ساتھ 10 سال بھی لڑ کے دیکھ لیں، آخر ان کو شکست ہی ہوگی، فتح نہیں ہوگی۔ اب ہونی آخر ان کو شکست ہی ہے، آج ہو، کل ہو، 10 دن بعد ہو، مہینے بعد ہو۔ آپ آج میری بات نوٹ کرنا کہ یہ منتیں کر کے جائیں گے اور شکست کھا کے یہاں سے جائیں گے، اور اس ایران کی تمام شرائط کو مان کر جائیں گے، اس کے بغیر یہ جا نہیں سکتے۔ اور ایران کو چاہیے کہ اسرائیل پہ اور مزید حملے تیز کرے، اور اس کے جتنے بھی فوجی اڈے ہیں، جتنی بھی فوجی چھونیاں ہیں، جتنے بھی اس کے برگیڈ ہیں، ان سب کو تباہ کرے، اور اسرائیل کے اندر تو فوجی ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرے، اور جتنے بھی اسرائیل کے اندر اس کے بنکر بنے ہوئے ہیں، ان بنکروں کو تباہ کرو، ان بنکروں کے جو راستے ہیں، ان راستوں کے اوپر بم مارو تاکہ یہ وہیں مریں، ان کو باہر نکلنے تک کا موقع نہ دو، تاکہ ان لوگوں کو پھر احساس ہو کہ کیسے مظلوموں کو مارا جاتا ہے، کیسے مظلوموں پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اور جب مظلوموں پہ ظلم کرنے والے خوش ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ بھی ایک عذاب لاتا ہے، جو اس وقت اسرائیل پہ عذاب آیا ہوا ہے۔ اور یہاں جتنی بھی عرب ممالک کے اندر جتنے بھی بیس اور جتنے بھی اڈے فوجی تباہ ہو رہے ہیں، امریکہ کا تو کچھ نہیں جا رہا، اس میں تو سارا پیسہ ان شیخوں نے خود لگایا تھا، کیونکہ امریکہ ان کا باپ تھا، اس لیے انہوں نے کہا ابا جی آپ پیسے نہ لگائیں، پیسہ سارا ہم لگائیں گے، ہم آپ کی اولاد ہے، ہم لگائیں گے۔ تو وہ سارے کا سارا پیسہ انہوں نے لگایا۔ آج اس میں جتنا بھی اربوں خربوں کا نقصان ہوتا ہے وہ ان کا نقصان ہے۔ امریکہ کا کیا ہے، وہ کبھی بھی یہاں سے بھاگ سکتا ہے، اس کا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے تمہارے ہی لگا ہوا ہے، تمہارے ہی مطلب ہے سارا کچھ چل رہا ہے۔ اور تم لوگوں میں اتنی حیا نہیں ہو رہی کہ یار ہم ایران سے بات چیت کریں اور امریکہ کو اپنے ملک سے نکال دیں، مگر نہیں، ہرگز نہیں۔ یار امریکہ سے کیوں ڈرتے ہو اتنا؟ خدا کا واسطہ امریکہ سے ڈرنا بند کر دو۔ اور تمام دوستوں سے اپیل ہے اسی طرح کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو فتح دے اور پاکستان کو بھی فتح دے۔ اور پاکستان نے جو آپریشن بند کیا تھا اور طالبان پھر اس میں گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے ہیں، اور وہ اگر اسی طرح باز نہ آئے تو پھر بہت جلد ان کے اوپر دوبارہ آپریشن ہوگا۔ اور اب اگر دوبارہ آپریشن ہوا
تو پھر ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنی یہ تمام گھٹیا حرکتیں بند کر دیں۔ اور دوسرے تمام لوگوں سے میری اپیل ہے کہ یار اسرائیل تو تباہ ہوگا، امریکہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو، تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ ایران کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مدد کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید اور ان کی مدد کرے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ اور تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جو میری ویڈیو سن رہا ہے وہ آگے بھی ویڈیو پہنچائے۔ اصل مسئلہ جو ہے، اصل مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے کہ اصل مسئلے شیخ ہیں، اصل مسئلے جو ہے نا عرب ممالک ہیں۔ یہ سب کے سب جو امریکہ کو اس وقت شاہ ملی ہوئی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ تو وہاں بیٹھا ہوا بڑے سکون سے، اس کو تو ان عرب ممالکوں نے اپنے گھر بنا کے دیے ہیں، اپنی چھونیاں بنا کے دی ہوئی ہیں، اپنے اڈے بنا کے دیے ہیں، سب کچھ تو بنا کے دیا ہوا۔ اور ان لوگوں سے یہ پوچھے کہ تم لوگوں میں کوئی ذرا سی بھی شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ اگر ہے تو نکالو اس سماجی گنڈے کو، اس وائٹ ہاتھی نے تمہارا بیڑا غرق کر کے جائے گا۔ نہیں تو اگر آج ان عرب ممالکوں نے اسے نہ نکالا تو آپ دیکھ لینا بہت تھوڑے دن ہیں، پھر اس کے بعد عرب ممالکوں کا وہ حال ہوگا اور یہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے ہم جو ہے اس کو نکال دیتے، مگر انہوں نے نہیں نکالا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھتے رہنا کہ جو غلط کرے گا اسے سزا ضرور ملے گی۔ اور عرب ممالکوں سے پھر اپیل ہے کہ یار خدا کے لیے اس گنڈے کے لیے، اس وائٹ ہاتھی کے لیے تم اپنے مسلمان دوست ممالک کے ساتھ کیوں دشمنی کر رہے ہو؟ مت کرو اس کے ساتھ دشمنی۔ وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ تم آپس میں لڑو، وہ تبھی تو فتنے نے یہ فتنہ پھیلایا ہے کہ تم لوگ آپس میں لڑ جاؤ، اور جب آپس میں لڑو گے تو میں تم دونوں کو بم ماروں گا۔ وہ تم دونوں کو آپس میں لڑو، اس کا مین مقصد ہی یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور ہندوؤں کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے اتنا کمزور کر دو کہ یہ کسی بھی حملے کا سامنا نہ کر سکیں۔ تو یار آپ لوگوں کو ہوش کے ناخن نہیں آ رہے، آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اگر سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ نہیں کر رہے تو آپ اپنے اپنے ملکوں کے غدار ہو پھر۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے اس ملک کا۔ یہ اب آپ کو ہی پتہ ہے کہ آپ کیا ہو۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یار ویڈیو کو لائک بھی کیا کرو، شیئر بھی کیا کرو، اور ویڈیو کو آگے شیئر کیا کرو، آگے دوسروں تک پہنچایا کرو، تاکہ اور لوگ بھی سنیں۔ اور ہر انسان جو ہے وہ اس وقت، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ چیزیں تو کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں امریکہ، اسرائیل کی تمام پروڈکٹس کو بند کرنا چاہیے۔ ہم جتنا بھی ان کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر بمب گرا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو یار ان کی پروڈکٹ تو بند کر دو۔ اور مسلمان کس چیز کے مسلمان ہو؟ اگر تھوڑا سا بھی تمہارے اندر ایمان ہے تو اسرائیل اور امریکہ کی پروڈکٹ کو بند کر دو پلیز، خدا کے لیے۔ اور تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر میری ویڈیو میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کو اچھی نہ لگے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور پھر آپ لوگوں سے ایک بار کہوں گا کہ ویڈیو کو دیکھا کریں اور اینڈ تک دیکھا کریں۔ اس پہ کئی موضوع پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، اور اینڈ تک دیکھ کے پھر سوچیں اور سمجھیں کہ یار یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بھائی یا بیٹا یا آپ کا باپ صحیح کہہ رہا ہے تو اس ویڈیو کو آگے پہنچاؤ، اور اگر آپ کو لگے کہ یار نہیں غلط کہہ رہا ہے تو اس کو بے شک نہ آگے پہنچاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔